नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। बुलंद आवाज़ में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुप करके सुनो, दिमाग से मिलाओ, मेरे नाम न पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जो इंसान को पैगाम दिया है वो पैगाम इल्म है। और समझिए, सबसे पहले रब्ब कायनात ने जो इंसान को पैगाम दिया है वो पैगाम क्या है? पैगाम इल्म है। पैगाम इल्म है। और इल्म एक ऐसी शय है जिससे खुदा अज़्ज़ा व जल की पहचान होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान होती है, अच्छे और बुरे की पहचान होती है, और इंसान के अखलाक अच्छे हो जाते हैं। तो इल्म हमें कहाँ से मिलता है, किधर से मिलता है, कहाँ से हमने इल्म को हासिल करना है? वो कुरान और हदीस है। क्या है? कुरान और हदीस है, जिसको हम रोज़ तिलावत करते हैं, रोज़ाना का हम जिसको पढ़ते हैं। ये जो हम लफ्ज़ पढ़ते हैं, इन लफ्ज़ों के भी माने होते हैं। बात समझिए, लफ्ज़ों के भी क्या होते हैं? मानी होते हैं, मफ़ाहीम होते हैं। और वही सबसे कीमती इल्म है जो कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान मजीद से लिया जाए। कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान मजीद में हर चीज़ का बयान है, हर चीज़ का। रब्ब कायनात ने जितने कायनात के उलूम पैदा किए हैं, जितने उलूम रब्ब कायनात ने बनाए हैं, वो सब के सब कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान मजीद में मौजूद है। ये जो हम साइंस का इल्म पढ़ते हैं और इसके अलावा फ़लसफ़ा पढ़ते हैं, या हम मंतिक पढ़ते हैं, या हम टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, या हम जो दुनियावी उलूम पढ़ते हैं या दीनी उलूम पढ़ते हैं, ये तमाम के तमाम कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान मजीद के अंदर मौजूद है। बात समझ आ गई या नहीं? आज हम लोगों ने कुरान पाक को सिर्फ़ तिलावत तक महदूद रखा है। आज इस दौर में हमने सिर्फ़ कुरान पाक को बनियत सवाब हाथ लगाने तक महफूज रखा है। आज हमने कुरान पाक को सिर्फ़ चूम कर उसकी ज़ियारत करके रख देना, यहीं तक हमने इसको मौकूफ़ रखा है। आज
ہم نے قرآن عظیم فرقان مجید کو صرف اور صرف لفظوں کو پڑھنا اور معانی کو نہ سمجھنا، اس چیز پر ہم نے موقوف رکھا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے، اور تابعین اور پھر ائمہ اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ قرآن عظیم فرقان مجید کی صرف تلاوت نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن کے معانی و مفاہیم کو بھی سمجھتے تھے۔ جس طرح ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو اسکول کے اندر ہم انگلش پڑھتے ہیں تو ان کے ہم معانی سمجھتے ہیں، لفظوں کے معانی سمجھتے ہیں۔ ہم ریاضی پڑھتے ہیں تو اس کے ہم مفاہیم اور معانی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح ہم باقی علوم، فزکس ہے اور باقی جو علوم ہیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم ان کے معانی و مفاہیم سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی بچہ جب پہلی کلاس میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اگر ایک لفظ بھی انگلش کا بتایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس کا معنی بھی بتایا جاتا ہے۔ اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ کائٹ ہے تو وہ اس کا معنی بھی بتایا جاتا ہے کہ کائٹ کا معنی کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے؟ اسی طرح بے شمار لفظ جو ہم انگلش کے پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ معنی بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، باقاعدہ طور پر اس کو لکھوایا بھی جاتا ہے۔ جب تک ہمیں سمجھ نہ آئے آگے ہم نہیں پڑھتے۔ تو کیا یہ جو اللہ کا کلام ہے، کیا جو اللہ کا قرآن ہے، اس کی اتنی وقت ہم نہیں کرتے؟ کیا ہم اس کی اتنی بھی عزت نہیں کرتے کہ ہم لفظ پڑھ لیتے ہیں اور ان کے معنی کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا؟ ہم نے الحمد پڑھا، اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے للہ پڑھا تو اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے رب پڑھا تو اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے العالمین پڑھا تو اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے الرحمن پڑھا تو اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے الف لام میم پڑھا تو اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی تو ہمیں اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے سورۃ النصر پڑھی، اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے قل ھو اللہ پڑھی، ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمیں قل ھو اللہ کے معنی کا پتہ نہیں ہے، اللہ الصمد کے معنی کا پتہ نہیں ہے، لم یلد کے معنی کا پتہ نہیں ہے، ولم یولد کے معنی کا پتہ نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ تو پھر ہم کس نام کے مسلمان ہیں اور ہمارے دل میں کیا مسلمانیت ہے؟ ہمارے ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہماری ہر مسجد میں قرآن موجود ہے، حافظوں کے سینوں میں قرآن موجود ہے، قاریوں کے سینوں میں قرآن موجود ہے، اور صبح و شام ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں، لفظ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو لفظوں کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے انگریز کی ایک سازش ہے، انگریز غیر مسلم کافر، وہ چاہتا ہے کہ ہماری کتابیں پڑھائی جائیں اور مسلمانوں کی کتابوں کو بھی انگلش میں، انگریزی میں ڈھال دیا جائے اور اسے انگلش بنا دیا جائے، اور وہ بجائے اپنے نبی کی زبان کے سمجھنے کے، بجائے وہ قرآن کی زبان کے سمجھنے کے، بجائے وہ اللہ کا کلام سمجھنے کے، بجائے وہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سمجھنے کے، بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے، وہ صرف لفظوں تک محدود رہ جائیں۔ جس طرح ہم انگلش، جس طرح ہم دوسرے زبانوں کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مسلمان کا حق ہے، مسلمان بچوں کا حق ہے،
مسلمان بچوں کے والدین کا ان پر حق ہے، قرض ہے کہ وہ جس طرح دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو سمجھا کر اور لفظ بلفظ حرف بحرف کے معنی سمجھاتے ہیں یا سمجھتے ہیں اساتذہ کے ذریعے، تو اسی طرح ہم سب کو بھی قرآن عظیم فرقان مجید کے معنی کو سمجھنا چاہیے۔ کچھ بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے؟ بزم کا مقصد کیا ہے؟ بزم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ آگے اور جو ہے ایک نعت پڑھ لی، تلاوت کر لی۔ بزم کا مقصد یہ نہیں ہے۔ بزم کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مسائل کا علم ہونا چاہیے، نماز کا علم ہونا چاہیے۔ بزم کے اندر آپ کو نماز کے مسائل بتائے جائیں، بزم کے اندر آپ کو نماز کے واجبات، فرائض، سنن طاہرہ طیبہ آپ کو بتائی جائے، آپ کو دین و اسلام کی اہمیت بتائی جائے، آپ کو عقائد بتائے جائے کہ ہمارے نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس طرح دین کی تبلیغ کی اور کس طرح اسلام کا ہم تک پیغام پہنچایا۔ کچھ بات سمجھ آ گئی؟ اس وجہ سے آپ لوگ اپنا ذہن بنائیں، ہم بزم میں جا رہے ہیں تو دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس لیے بزم میں جا رہے ہیں۔ کچھ باتیں سمجھ آئی یا نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ اس وجہ سے اگلی بزم میں جن بچیوں نے نعت نہیں پڑھی وہ نعت سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا تھا کہ کاپیاں لے کر آئیں، آپ لے کر آئی ہو؟ آپ نے نعتیں لکھوائی ہیں؟ پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ تیسری بزم ہو رہی ہے ہماری۔ بچیاں بڑی ہیں، جب انہوں نے نہیں لکھی، جب انہوں نے نہیں لکھوائی، جب انہوں نے یاد نہیں کی، یاد نہیں کرائی، تو پھر چھوٹی بچیاں کیا کریں گے؟ ہمیں اور تو بہت ساری باتیں یاد ہوتی ہیں۔ کیا آپ اپنے نبی کی نعت نہیں پڑھنا چاہتے؟ کیا نعت کا معنی ہوتا ہے تعریف؟ کیا آپ اپنے نبی کی تعریف نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کو نہیں ہے پسند کہ ہم اپنے نبی کی تعریف کریں؟ نہیں ہے پسند؟ بولو بولو۔ جب پسند ہے تو پھر ہم اپنے نبی کی نعتیں کیوں نہ یاد کریں، اپنے نبی کی تعریف کیوں نہ یاد کریں۔ ہمیں اپنے باپ کا نام آتا ہے؟ جس کو آتا ہے اپنے ابو کا نام ہاتھ کھڑا کرے، آتا ہے نا؟ جس کو اپنی قوم کا پتہ ہو وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے، جس کو اپنے گھر کا پتہ ہو وہ بھی اپنا ہاتھ کھڑا کرے، جس کو اپنی امی کا پتہ، امی کے نام کا پتہ ہو وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے، اور جس کو اپنے خاندان کا پتہ ہو کہ ہمارا خاندان یہ، وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہمیں اپنا نام کا پتہ ہو، اپنے باپ کے نام کا پتہ ہو، ہمیں اپنے امی کے نام کا پتہ ہو، ہمیں اپنی قوم کا پتہ ہو، ہمیں اپنے خاندان کا پتہ ہو، لیکن جو اپنا ہمارا نبی ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ جو ہمارا اپنا نبی ہے، اگر ہمیں اپنے نبی کے نام کا پتہ نہ ہو، نبی کے والد کا نام کا پتہ نہ ہو، ہمیں اپنے نبی کے دادا کا نام کا پتہ نہ ہو، ہمیں اپنے نبی کی والدہ کا نام کا پتہ نہ ہو، ہمیں اپنے نبی کے خاندان کا پتہ نہ ہو، ہم اپنے نبی کے گاؤں کو نہ جانتے ہو، ہم اپنے نبی کے شہر کو نہ جانتے ہو، ہم اپنے نبی کے کردار کو نہ جانتے ہو، تو بتاؤ پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ یہ جو غیر مسلم ہے نا، غیر مسلم، عیسائی لوگ، یہودی لوگ، جب ان کے یہاں کوئی بچہ چھوٹا سا جیسی سمجھدار ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے مذہب کی اسے تعلیم دیتے ہیں، اپنے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم کون سا اپنے مذہب کے؟ ہماری بچیاں تو جوان ہو جاتی ہیں تو ہماری بچیوں کو اپنے مذہب کا بھی پتہ نہیں ہے، ہماری بچیوں کو اپنے دین کا بھی پتہ نہیں ہے، ہماری بچیوں کو اپنے اسلام کے متعلق معلومات کا بھی پتہ نہیں ہے،
ہم روزمرہ نماز پڑھتے ہیں اسی کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، تو پھر ہم یہ بتاؤ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ بتاؤ کس چیز کے؟ نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ اس لیے کوشش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں یاد کرو، اللہ کی حمد یاد کرو، اور دین اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا